वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन अल मक्तम तुराबिहिल फ़िदा व लअनतुद दाइमतुल अबदिय्या अला आदाइहिम मलऊनीन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मस्जिद नबवी का मिंबर सुल्तान नबियों का मिंबर पे तशरीफ़ फरमा अपने पाक साहब की तरफ देखकर कुल की कुल रहमत फरमाया अस्सलातो अलैया नूरुन व मम्मा नूर यदखुलुल जन्ना। जो बंदा मुझ पे और मेरी आल पे एक दफ़ा दरूद भेजे अल्लाह उस बंदे को नूर अता करता है। जिसे अल्लाह नूर अता करे वो कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। ऊंची आवाज़ में दरूद भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। दुआ है खालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका मैं हकीर गुनाहगार ना चीज़ का पढ़ना आप अजीम अज़ादारों का सुनना सैयद सकलैन अब्बास बुखारी की सफ़े अज़ा का बिछाना पर्दे में मेरी माओं और बहनों का चल कर आना खालिक अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमाए। जो तंग दस्त हैं बादशाह इमाम रज़ा का सदका अल्लाह हर मोमिन को रिज़्क़ वसी अता फरमाए। जो मोमिन मरीज़ हैं बीमार करबला का सदका अल्लाह हर मोमिन मरीज़ को शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। जितने बे औलाद हैं खालिक बादशाह हुसैन की औलाद का सदका अल्लाह हर मोमिन बे औलाद की गोद को आबाद व शाद फरमाए। जिनको ज़ात किबरिया ने औलाद अता की मुर्शिद हुसैन की औलाद का सदका अल्लाह हर मोमिन की औलाद को सेहत व सलामती नसीब फरमाए। ज़ात किबरिया तेरी बारगाह में इल्तमास है जिन मोमिनीन ने मैं हकीर गुनाहगार ना चीज़ के ज़िम्मे दुआएं लगाई खालिक उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। आपने अपनी मर्ज़ी से आमीन कही मेरी निगाह में बंदा मजलिस शब्बीर में आए ये दुआ ना मांगे घर चला जाए ऐसे है जैसे मजलिस हुसैन में आया नहीं। आमीन ज़रूर कहना। खालिक हम गुनाहगारों को करबलाए मुअल्ला की ज़वारी नसीब फरमा। इमाम ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। जितने मोमिनीन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं खालिक हर मोमिन मरहूम को शफ़ात मखदूमा कौनैन नसीब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए ऊँची आवाज़ में दरूद भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। जो बंदा जितनी जल्दी मौला हुसैन की ज़वारी करना चाहता है उतनी ऊंची आवाज़ में दरूद भेजे आले मोहम्मद की ज़ात पे। भजन शाट है इजाज़त ज़िक्र आले मोहम्मद शुरू किया जाए। मैं किसी मोमिन अज़ादार मातमी को ज़हमत देने की हक़ में नहीं मगर मोमिन का मिंबर से फासला इतना अच्छा नहीं लगता। बंदा घर से चल कर आ जाता है। एक आज की रात बड़ी अजीम दुआ देने लगा हूँ। जो बंदे मिंबर के करीब आए अल्लाह इन्हीं कदमों से आपको मौला इमाम रज़ा की ज़वारी नसीब फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए एक दरूद भेजिए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ कुछ नहीं होता। माशाल्लाह सारे मिलकर दरूद भेजे आले मोहम्मद की ज़ात पे। है इजाज़त ज़िक्र आले मोहम्मद शुरू किया जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। शहर का नाम है कूफा। क्या नाम है शहर का? शहर कूफा। मुल्क का नाम है इराक। कौन सा मुल्क जी? थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते जाए। अभी तो इब्तिदा है रात की। आपने इंशाल्लाह हुसैन की माँ का सदका अल्लाह ने तौफीक अता की तो पूरी रात जाग के ज़ाकिरों को सुनना भी है उन्हें दाद भी देनी है। तो जो मेरी तरफ रहे। मुल्क का नाम क्या है? मुल्क इराक। फिर मुल्क इराक में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद कूफा। क्या नाम है? बाबा जी ज़वार हैं, हाजी भी हैं। अल्लाह इनकी तौफीकात के खैर में इजाफ़ा फरमाए। मैं आपकी तायीद लेने के लिए मेरी महफ़िल में अगर कोई करबला का ज़वार है ज़रा हाथ बुलंद कीजिएगा। अल्लाह आपको फिर ले जाए। मेरी तायीद फरमाना
جیسے زائر مسجد کوفہ میں داخل ہوتا ہے، قافلہ سالار حکم دیتا ہے، بابا جی خصوصی دعا، قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس لیے؟ کہتے ہیں اس لیے جہاں کے اللہ کے نبی جو تھے نا حضرت آدم، اس مقام پہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تائید فرما رہے ہیں۔ پھر زہر 2 قدم چلتا ہے، قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کس کی 2 رکعت؟ کہتے ہیں جہاں پہ جو اللہ کے نبی حضرت نوح ان کی کشتی کو کنارہ ملا۔ پھر زہر 2 قدم چلتا ہے، جیسے 2 قدم چلے قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ پوچھا کس کی 2 رکعت؟ کہتے ہیں جہاں پہ جو اللہ کے نبی حضرت یونس تھے ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا۔ جملہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ جانتا ہے کہ مسجد کوفہ کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس میں پڑھنے کی نماز کا کتنا ثواب ہے، آج کی رات جملہ ایسا کہنے جا رہا ہوں دعا نکلے تو میں غریب کے حق میں دعا ضرور کرنا۔ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں پہ شہادت ہے علی ابن ابی طالب کی۔ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جو مقام شہادت مولا متقیان ہے۔ زہر داخل ہوتا ہے، پہلا مقام ہے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ، یہاں پہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اگلا مقام ہے یہاں پہ حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا۔ اگلا مقام ہے یہاں پہ حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ کیا شان ہے حیدر کرار تیری، جس جگہ پہ تو نے دنیا سے جانے کا ارادہ کیا، ظاہری طور پہ جس مقام پہ علی ابن ابی طالب نے دنیا کو چھوڑا، دنیا کو جانے لگے، مقام شہادت ہے۔ اس مقام پہ کسی نبی کی توبہ قبول ہوتی ہے، کسی کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے، کسی مچھلی اپنے پیٹ سے باہر نکالتی ہے، اور جس جگہ علی آئے وہاں اللہ انسانوں کے سر جھکا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ابتدائی مجلس ہے، تعداد کافی ہے، نام علی بلند ہے، حلالی حرامی کی پہچان ہے، نام علی مومن کی شان ہے، مارن نام علی جب بھی بندہ لیتا ہے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی لولا انتا ما عرف المومنون من بعدی، علی تم نہ ہوتے میرے بعد پتہ نہ چلتا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا جو ایک دفعہ نام علی لیتا ہے ذات کبریا اسے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتی ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے، اپنی ماں کے طہارت دودھ کی گواہی دیتے ہوئے، دل کھول کے اونچا بول کے نعرہ حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مسجد کوفہ، پھر مسجد کوفہ کا ممبر، ممبر پہ وہ ہستی جس کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ بول نہیں رہے میرے ساتھ، اتنی تھکاوٹ بھی نہیں جتنی آپ احساس دلا رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ، مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کا صدقہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی اگر بستر مصطفیٰ پہ سوئے تو ذات کبریا اعلان کرتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بستر نبی پہ ہے، مرضی مجھ اللہ کی خرید لیتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی اگر مباہلہ کے لیے چلے تو ذات کبریا اعلان کرتی ہے فمن حاجاکا فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج علی نے ہی محمد کی جان بن کے جا رہا ہے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی ایک دفعہ مسجد النبی میں نبیوں کا سلطان نماز پڑھا رہا تھا، جیسے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے، جیسے نماز پڑھاتے ہوئے نبی کو ذات کبریا نے دیکھا، تاریخ نہیں بتائی یہ سائل کون تھا۔ سائل مسجد کے دروازے پہ آیا، اس نے سوال کیا ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پہ دے۔ نمازی نماز پڑھ رہے تھے، سائل سے بھی گزارش ہے کہ نمازیوں کو تو نماز پڑھنے دیتے، پھر اپنا سوال کرتے۔ پھر سائل نے سوال کیا ہے کوئی جو مجھے محمد کے نام پہ دے۔ نمازی نماز پڑھتے رہے، پھر سائل نے ذات کبریا کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا بارے الہ گواہ رہنا، کائنات کی سب سے بڑی مسجد ہے، کائنات کا
سب سے بڑا نمازی ہے، میں یہاں سے خالی جا رہا ہوں۔ سہیل کا اتنا کہنا تھا، اتنے میں رکوع کی حالت میں ایک ہاتھ بڑھا، سہیل نے انگوٹھی اتاری، جبرائیل امین عرش چھوڑ کے زمین پہ آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ ہے، ورسولہ، دوسرا تو مصطفیٰ ہے، تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ نعرہ آتا نہیں یا میری باری ایسی ہے؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی شاہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ جب نبیوں کے سلطان نماز پڑھ رہے تھے، بیت المقدس کی طرف جو پہلا قبلہ، اس کی طرف منہ کر کے نبی نماز پڑھ رہے، پیچھے علی، آگے نبی، پیچھے علی نماز پڑھ رہے۔ قرآن کی آیہ نازل ہوئی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مصطفیٰ ادھر منہ پھیر جدھر تیرا دل چاہتا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرمایا مصطفیٰ ادھر منہ پھیر جدھر تیرا دل چاہتا ہے۔ ذرا نقشہ دیکھنا، آگے نبی، پیچھے علی، آگے نبی، پیچھے علی، نبی نے منہ پھیرا، ساتھ علی نے بھی پھیر لیا، آگے نبی نے منہ پھیرا، ساتھ امیر کائنات نے بھی منہ پھیر لیا۔ جیسے علی امیر کائنات نے اپنا چہرہ پھیرا، چہرہ پھیرنا تھا۔ شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں تاریخ میں اسی باپ کو دیکھ رہا تھا، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میری تحریر نے، میری تقدیر نے، میرے عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ باتیں دو ہی ہے، یا دل ایک ہے جیسے نبی کے اندر دھڑکتا ہے ایسے علی کے اندر بھی دھڑکتا ہے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرمایا دل ایک جیسے نبی کے اندر دھڑکتا ہے ایسے علی کے اندر بھی دھڑکتا ہے۔ یا فرمایا یا دوسری حالت، پوچھا کون سی؟ اہل سنت عالم دین کہتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے جیسے نبی پہ قرآن نازل ہوتا ہے ایسے علی ابن ابی طالب پہ بھی قرآن نازل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور فضائل کی بات آپ کو سناتا جاؤں۔ مصطفیٰ مسجد نبی میں سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے، جب نبیوں کے سلطان نے فرمایا اپنے اصحاب کو دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی نے کہا النقطۃ تحت الباء هو علی ابن ابی طالب، جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ مصطفیٰ تفسیر بتاتے گئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اس آیت پہ پہنچے مصطفیٰ نے فرمایا ہر نمازی دعا مانگا کرے کہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ جو بات سن رہے ہیں جن کو اردو آتی ہے ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جب مصطفیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نام ہے حضرت ابو بکر جب مسجد کے وسط سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ ما هو الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مصطفیٰ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر یہ اپنے مقام سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ ما هو الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر یہ اپنے مقام سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ ما هو الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ 5 دفعہ اپنے مقام سے اٹھتے رہے، نبی بیٹھنے کا اشارہ کرتے رہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، وہ دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے، جیسے حیدر کرار داخل ہوئے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا اب سوال کر ما هو الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جناب ابو بکر نے سوال کیا یا رسول اللہ ما هو الصراط المستقیم، نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا جیسے غدیر میں پکڑا تھا اور مسلمانوں کی طرف، صحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ العلی هو الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہے القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرمائے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے انا دار الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والی یا علی تیری ذات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں، حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد، پل صراط سے اس وقت تک کوئی بندہ گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ہو۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کا امتحان مت لینا، مگر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کا امتحان لو علی کی محبت سے، ان کے سامنے علی کا نام لو۔ اگر بچے کا چہرہ کھل اٹھے، بچے کا چہرہ مسکرانے لگے، بچے کا چہرہ خوبصورت ہو جائے، پھر دیکھنا یہ علی کا محبت دار ہے، اور محبت دار فقط نہیں، اس کا باپ اپنا ہے، اس کی اماں شریف ہے۔ اگر علی کا نام لینے سے بچے کا چہرہ اتر جائے، پھر بچے کی ماں سے سوال کر یہ بیٹا کہاں سے لائی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں نام علی بلند ہے، ختم قرآن کا ثواب ہے، سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی، آخری فضائل کی بات، بھائی پڑھنے والے آ گئے۔ جب فتح خیبر کے 40ویں رات مصطفیٰ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا میرے صحابہ کل میں علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوا، کل علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوا، جو کرار ہوا۔ یا رسول اللہ جو پہلے تھے وہ عورتیں تھیں، کیوں کہا مرد؟ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ کل علم اسے عطا کرنا جس کے ہاتھ میں ذات کبریا نے فتح کا جھنڈا لکھا ہو۔ علی خیبر میں آئے، جیسے خیبر میں پہنچے امیر کائنات پہاڑ کی بلندی پہ گئے۔ جب پہاڑ کی بلندی پہ گئے، امیر ممکنات نے جو پہلا کام کیا، علی پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے، ید اللہ ہاتھوں سے پتھر میں علم لگایا۔ جیسے پتھر میں علم لگایا، مرحب کے پاس ایک نجومی تھا، یہ نجومی دوڑتا ہوا مرحب کے پاس گیا، کہتا مرحب گھبرانے کی بات نہیں، کہتا پھر کیا ہے؟ کہتا نظام کبریا ہے، میں علم نجوم کو جانتا ہوں، جب بھی ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہوتا ہے اللہ ساری کائنات کو نرم کرتا ہے۔ جب یہ ہستی پتھر میں علم لگا رہی تھی، اس وقت ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہوا ہے۔ اس صاحب کا کوئی کمال نہیں۔ 28 چک والو تم نے زمین پہ بیٹھ کے بات سنی، یہی منظر امیر کائنات نے پہاڑ کی بلندی پہ دیکھا۔ جب علی نے یہ بات سنی، اس وقت امیر کائنات نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے پتھر سے علم نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا۔ جب 5 دفعہ حیدر کرار نے اس بات کا تکرار کیا، یہی نجومی دوڑتا ہوا مرحب کے پاس پہنچا، کہتا ہے مرحب اب بات پہلے والی نہیں رہی، حالات بدل چکے ہیں۔ کہتا ہے کیا ہے؟ کہتا ہے جب میں دیکھتا ہوں علم نجوم کے تحت جب یہ ہستی پتھر میں علم لگاتی ہے، ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہوتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ مظہر العجائب ہے یا نظام کائنات علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی رات بڑی مشکل رات ہے علی کی بیٹیوں کے لیے۔ کہیں
سید زادیوں کے بیٹے پاس ایک رات کے مہمان ہے علی کے بیٹے، ایک رات کے مہمان ہے حسین کے بیٹے۔ اگر اجازت دو عزاداران مظلوم کربلا ایک جملہ کہوں، ایک رات ہے زینب کی چادر۔ اللہ تیری ہائے کو منظور و مقبول فرمائے۔ 2 یا 3 بیٹے سے زیادہ نہیں، اتنا تو روئے گا جتنا عالیہ کو مقدر ہوا، جتنا سیدہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے اتنا تو غم ضرور منائے گا۔ کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا قد ہے عباس کا، اور تاریخ میں ملتا ہے سب سے چھوٹی قبر ہے مولا عباس کی۔ وہ اللہ تیری ہائے کو منظور و مقبول فرمائے۔ آج کی رات میں مولا عباس کے 2 جملے کہو، ہو ہی نہیں سکتا جو حسین کو رونے آیا ہے ہائے نہ کرے۔ ایک دفعہ ہائے ضرور کرنا۔ ایک کام کر سکتے ہو، ایک دفعہ سارے اپنے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اللہ تمہاری عبادت کو منظور و مقبول فرمائے۔ آج ہے شب عاشور، آج ہے غریبوں کی رات۔ ایک دفعہ مل کر کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارا ہاتھ پہ رکھنا، ایک دفعہ پھر کہنا علی کی بیٹی تیری چادر کی قسم، علی کی بیٹی تیری چادر کے بڑے ارمان ہے۔ اللہ تمہاری ہائے کو قبول فرمائے۔ علی کا بیٹا جب تیار ہو کے حسین ابن علی کے سامنے آیا، دیکھا عباس کے بدن پہ تلوار بھی ہے، عباس کے بدن پہ نیزہ بھی ہے۔ جیسے شبیر نے دیکھا، کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا پانی لینے۔ شبیر رو کر کہتے ہیں غازی پانی لینے ایسے جاتے ہیں؟ اتنا حسین کا کہنا تھا۔ کہا بھیا خود بتائیے، تو زمانے کا امام ہے، تمہارے حکم چلتے ہیں، خود بتائیں پانی لینے کیسے جانا ہے؟ شبیر نے کہا غازی اپنی تلوار اتار، اپنی زرہ اتار، اپنا خود اتار، اپنا نیزہ اتار۔ یہی منظر علی کی بیٹی نے دیکھا۔ زینب ایسے آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے، حسین کو کہتی ہے غازی کو بیگانی ماں کا سمجھا ہے، ایسے پانی لینے جاتے ہیں۔ شبیر نے اپنا منہ دوسری طرف کیا، علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے عباس تلوار میری لے جا، نیزہ میرا لے جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جتنا آج تو علی کی بیٹیوں کو مارے گا، اتنا یہ کل، جتنا آج شام فوجہ پہ، شام کی فوج پہ عباس جتنی تو تلوار چلائے گا، اتنا یہ کل علی کی بیٹیوں کو مارے گے۔ علی کا بیٹا تیار ہوا، عباس کا مقتل سے جانے لگے۔ جیسے خیمہ گاہ کے دروازے پہ آئے، سامنے علی کی بیٹی آئی۔ زینب نے اپنے سر کے بال کھولے، میں تیری عبادت کے لیے، تیرے رونے کے لیے 4 سطریں کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے عباس مقتل کی طرف جا رہے تھے، عالیہ نے عباس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھے، کہا بھیڑی دامان سلامت رہے، ایک منت مشیر تلائی ونج، غازی کل ملنے ن زیور کہہ دیا والے، اور جی میں پاوڑے ہن سمجھائی ونج، عباس کی میں ٹرنا سوڑیا گلیا ویچ، ساکو ٹور کے ویر دکھائی ونج، آئے ضرور کرنا۔ علی کی بیٹی نے ایسی بات کہی، مولا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے۔ علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے عباس کی میں بولنا نال شرابی دے،